अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम लोग बाफ़ियत होंगे। सूरह मिन हयात सहाबा की वीडियोज़ में से आज 5वीं वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। आज जिस सहाबी जलील का तज़किरा हम लोग करने जा रहे हैं, गरचे उनकी रिफ़ाक़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा तवील नहीं रही, मगर उनका तज़किरा ईमानी हरारत फ़राहम करने के लिए काफ़ी है। आज जो सहाबी मौज़ूए बहस हैं वो ज़ैदुल खैर रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका असल में पहले नाम ज़ैदुल खैल था, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को अल खैर से तब्दील फरमा दिया, ज़ैदुल खैर। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, इन्न फ़ीका लख़स्लतैन युहिब्बुहुमुल्लाहु व रसूलुहु। यकीनन तुम में ऐसी दो खसलतें हैं कि जिनको अल्लाह और उसका रसूल पसंद करता है। अल अनातु वल हिल्म, एक अल अना वक़ार, वल हिल्म और सब्र। किसी काम को नहायत अच्छे अंदाज से करने को अल अना कहते हैं, और वक़ार के साथ करने को अल अना कहते हैं, और अल हिल्म सब्र को और किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की कैफियत को कहते हैं। अल अना वल हिल्म, ये दो सिफ़ात ऐसी हैं तुम में जिसे अल्लाह भी पसंद करता है और उसका रसूल भी पसंद करता है। अन्नासु मआदिन खियारुहुम फिल जाहिलियति खियारुहुम फिल इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग सोनों यानी धातों की कानों की तरह हैं। मआदिन कान को कहते हैं जिसमें से मुख्तलिफ़ तरह के ख़जाने निकलते हैं। लोग ख़जाने की कानों की तरह हैं। खियारुहुम फिल जाहिलियति, उनमें जो जाहिलियत में सबसे बेहतर था, खियारुहुम फिल इस्लामी, वही लोग इस्लाम में भी सबसे बेहतर हैं। यानी जो जाहिलियत के वक्त भी खैर में बढ़े हुए लोग थे, वही इस्लाम में भी खैर में सबसे ज़्यादा बढ़े हुए और सबसे ज़्यादा खैर वाले हैं। फ़इलैका सूरतैन लिसहाबिय्यिन जलीलिन, तो हम पेश कर रहे हैं तुम्हारे सामने हम एक सहाबी जलील की दो तस्वीरें पेश कर रहे हैं। ख़त्तत ऊलाहुमा यदुल जाहिलिया, जिन दो तस्वीरों में से पहली तस्वीर को जाहिलियत के हाथों ने रकम किया है। जिस पहली तस्वीर को जाहिलियत के हाथों ने रकम किया, यानी वो तस्वीर उस वक्त की है जबकि वो जाहिलियत में थे। व अब्दाअत उखराहुमा अनामिलुल इस्लाम, और दूसरी तस्वीर को इस्लाम के पोरों ने यानी इस्लाम की उंगलियों ने दूसरी तहरीर की बेमिसाल तहरीर को रकम किया है। अब्दा कहते हैं किसी चीज़ को इस तौर पर अंजाम देना कि उसकी कोई मिसाल ना हो, वो बहुत नादिर हो और बहुत दूसरी चीज़ों से हट कर हो। तो दूसरी जो तस्वीर है उस सहाबी जलील की, उस तस्वीर को और उस सूरत हाल को इस्लाम के हाथों ने रकम किया है। ज़ालिका सहाबी हुवा ज़ैदुल खैल, वो सहाबी हैं ज़ैदुल खैल। कमा काना यदउहु अन्नासु फ़ी जाहिलियतिही, जैसा कि लोग उन्हें उनकी जाहिलियत के ज़माने में पुकारा करते थे। व ज़ैदुल खैर कमा दआहु रसूलुल करीम बाद इस्लामिही, और ज़ैद खैर और दूसरा नाम ज़ैद खैर, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने के बाद उन्हें पुकारा। अम्मा सूरतुल ऊला फ़तरवीहा कुतुबुल अदब, जो हम पहली तस्वीर पेश करना चाह रहे हैं, जो पहली तस्वीर है उसको अदब की किताबों ने बयान किया। रवा यरवी, उसको अदब की किताबों ने रिवायत किया है। फ़तक़ूल, तो अदब की किताबें कहती हैं, यानी अदब की किताबों में आता है, हक़ शैबानी अन शैख़ मिन बनी आमिर, बनी आमिर के एक बुज़ुर्ग शख्स से शैबानी ने रिवायत करते हुए ये बयान किया है। क़ाल, उन्होंने कहा, असाबतना सनतुन मुजदियतुन, यानी उस बूढ़े शख्स ने कहा, असाबतना सनतुन मुजदियतुन, हमें एक कहत साली लाहिक हुई, यानी हम एक कहत साली के साल से गुजर रहे थे। हलक फ़ीहा ज़र्उ वज़्ज़र्उ, एक ऐसा कहत साली का साल कि जिसमें खेतियाँ भी तबाह हो गई थी, वज़्ज़र्उ, और दूध दही वगैरह भी ख़त्म हो गया था। ज़र माने होते हैं थन के, जो बकरी के थन होते हैं या गाय वगैरह के थन, उससे ज़र है। तो यहाँ मुराद ये है कि दूध वगैरह भी ख़त्म हो गया था। अब जाहिर सी बात है, जब फसल ख़त्म हो जाएगी तो मवेशी खाएंगे क्या? मवेशी जब खाएंगे नहीं तो उससे दूध भी हासिल नहीं होगा। तो कह रहे हैं हलक फ़ीहा ज़र्उ वज़्ज़र्उ, खेती भी तबाह हो गई थी, वज़्ज़र्उ, और दूध
دودھ دہی وغیرہ بھی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ فخرج رجل منا بعیاله الى الحیرہ، تو ہم میں سے ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو لے کر حیرہ چلا گیا، وترکہم فیہا، اور اپنے بیوی بچوں کو حیرہ، یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، حیرہ میں چھوڑ دیا۔ وقال لہم، اور اپنے بیوی بچوں سے کہا، انتظرونی ہنا، میرا تم لوگ یہیں انتظار کرنا، حتی اعود الیکم، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس پلٹ آؤں۔ ثم اقسم الا یرجع الیہم الا اذا کسب لہم مالا او یموت، پھر اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس اس وقت تک نہیں لوٹے گا جب تک کہ وہ ان کے لیے کچھ مال نہ کما لے، او یموت، یا وہ مر جائے گا، یعنی کچھ کما کر ہی وہ لوٹے گا۔ ثم تزود زادا ومشى يومه كله، پھر اس نے کچھ تھوڑا بہت زیادہ راہ لیا اور پورے دن چلتا رہا، حتى اذا اقبل الليل وجد امامه خباء، یہاں تک کہ جب رات آئی تو اس نے اپنے سامنے ایک خیمہ پایا، خباء خیمہ پایا، وبالقرب من الخباء مہر مقید، اور خیمے سے قریب ہی مہر مقید، اس نے ایک بندھے ہوئے گھوڑے کے بچے کو، مہرون کہتے ہیں جو گھوڑے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، مہرون ایک گھوڑے کے بچے کو مقید بندھا ہوا پایا۔ فقال، تو اس نے اپنے آپ سے کہا، هذا اول الغنیمت، یہ سب سے پہلا مال غنیمت ہے، یعنی یہ جو میں کچھ کمانے نکلا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز ہے۔ وتوجہ الیہ، اور اس گھوڑے کے بچے کی طرف متوجہ ہوا، وجعل یحل قیدہ، اور اس کی بیڑیوں کو کھولنے لگا۔ فما ان ہم برکوبہ حتی سمع صوتا ینادیہ، تو اس نے ابھی اس پر سوار ہونے کا ارادہ ہی کیا تھا، حتی سمع صوتا ینادیہ، کہ اس نے ایک آواز سنی جو کہ اسے پکار رہی تھی، خلی عنہ، یعنی اس گھوڑے کے بچے کو چھوڑ دو، وغنم نفسک، اور اپنی جان کو غنیمت جانو، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ وغنم نفسک، یعنی تم اسے غنیمت بنانا چاہتے ہو گھوڑے کے بچے کو، لیکن اسے چھوڑ دو، اور اگر کچھ غنیمت لینا ہی چاہتے ہو تو اپنی جان کو ہی غنیمت سمجھ کر بچا لو۔ فترکہ ومضی، تو اس شخص نے اسے چھوڑ دیا، ومضی، اور چل پڑا۔ ثم مشى 7 ایام حتى بلغ مكانا، پھر وہ 7 دن تک چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا، فیہ مراح للابل، کہ جس میں اونٹوں کا باڑا تھا، اونٹنیوں کا باڑا تھا۔ ابل عموماً مؤنث اونٹنیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وبجانبہ خباء عظیم، اور اسی کے بغل میں، یعنی اونٹنیوں کے باڑے کے بغل میں ایک بڑا خیمہ تھا، فیہ قبۃ من ادم تشیر الی الثراء والنعمۃ، اس بڑے خیمے میں ایک چمڑے کا خیمہ تھا جو کہ مالداری کا اور خوشحالی کا پتہ دے رہا، تشیر الی، اشارہ کر رہا تھا مالداری اور خوشحالی کا، تو یعنی ایک ایسا چمڑے کا خیمہ تھا جو کہ قبہ کہتے ہیں چھوٹے خیمے کو، چمڑے کا ایک ایسا چھوٹا خیمہ تھا جو کہ مالداری اور خوشحالی کا پتہ دے رہا تھا۔ فقال الرجل فی نفسہ، تو اس شخص نے اپنے آپ سے کہا، لا بد لهذا المراح من ابل، ضرور اس باڑے میں اونٹ ہوں گے، ولا بد لهذا القباء من اہل، اور ضرور اس خیمے میں لوگ ہوں گے۔ ثم نظر فی القباء، پھر اس نے غور سے خیمے میں دیکھا، وكانت الشمس تدنو من المغیب، اور اس وقت اس حال میں کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، مغیب یعنی غیبوبہ۔ فوجد شیخا فانیا فی وسطہ، تو اس نے خیمے کے درمیان میں ایک قریب المرگ بوڑھے شخص کو پایا، فانین یعنی جو بس جس کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہوں اور مرنے کے قریب ہو، اسے کہا جاتا ہے فانین، ہلاک ہونے والا۔ تو اس نے ایک کھوسٹ اس خیمے کے بیچ میں ایک قریب المرگ بوڑھے کو پایا، فجلس خلفہ، تو وہ شخص اس کے پیچھے بیٹھ گیا، وہو لا یشعر بہ، اور اس حال میں کہ بوڑھے نے اس طرح بیٹھا کہ بوڑھا اس شخص کے بیٹھنے کو محسوس نہ کر سکا۔ وما هو الا قلیل حتى غابت الشمس، زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ واقبل فارس، اور ایک ایسا گھڑ سوار آیا، لم یرى قط فارس اعظم منه، کہ اس سے بڑا گھڑ سوار نہیں دیکھا گیا تھا، ولا اجسم، اور نہ اس سے زیادہ بڑے جسم والا کوئی گھڑ سوار دیکھا گیا تھا۔ قد انتطع صحوة جواد عال، وہ ایک بلند ایک عالی نسب کے بلند گھوڑے کی پیٹھ پر سوار تھا، انتطع یعنی رکیبہ۔
وحولہ عبدان یمشیان عن یمینہ وشمالہ، اور اس کے ارد گرد دو غلام تھے جو کہ اس کے دائیں بائیں چلتے تھے. ومعہ نحو مئۃ من الابل، اور اس کے ساتھ یعنی اس گھڑ سوار کے ساتھ تقریباً 100 اونٹ تھے. امامہا فحل کبیر، 100 اونٹنیاں تھیں، ابل 100 اونٹنیاں تھیں. امامہا فحل کبیر، اور ان اونٹنیوں کے سامنے ایک نر اونٹ تھا. ایک فحل کہتے ہیں کسی بھی جانوروں میں کسی بھی جو نر چیز ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. تو یہاں پر فحل کبیر، تو اور ان اونٹنیوں کے سامنے ایک نر اونٹ تھا، بڑا اونٹ. فبرک الفحل، تو اونٹ جو وہ نر اونٹ تھا وہ بیٹھ گیا. فبرکت حولہ النوق، تو جو یہ اونٹنیاں تھیں وہ بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں، یعنی وہ گویا اس کی اتباع کر رہی تھیں یہ اونٹنیاں. وہنا قال الفارس لأحد عبدیہ، اور اس وقت اس گھڑ سوار نے اپنے دونوں غلاموں میں سے ایک سے کہا احلب ہذہ، اس اونٹنی کو کا دودھ دہو. واشار الی ناقۃ سمینۃ، اور اس نے ایک موٹی تازی اونٹنی کی طرف اشارہ کیا. واسق الشیخ، اور اس بوڑھے شخص کو یعنی اس بوڑھے شخص کو دودھ پلاؤ. فحلب منها، تو اس غلام نے اس سے دودھ دہا. حتی ملأ الاناء، یہاں تک کہ برتن بھر دیا. ووضعه بین یدی الشیخ وتنحى عنه، اور اس شخص نے اس برتن کو اس بوڑھے شخص کے سامنے رکھ دیا اور اس سے الگ ہٹ گیا. تنحى عنه یعنی تحرف عنه. فجرع الشیخ منه جرعة او جرعتين، پھر بوڑھے شخص نے اس برتن میں سے ایک گھونٹ یا 2 گھونٹ پیا. وترکه، اور اسے چھوڑ دیا. قال الرجل، آدمی نے کہا، یعنی یہ وہ شخص جو کہ مطلب اس ارادے سے نکلا تھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کما کر لاؤں گا، وہ شخص کہتا ہے فدببت نحوه متخفیا، تو میں دبے پاؤں اس برتن کی طرف گیا. دب یدب یعنی دھیرے دھیرے رینگتے ہوئے، میں دبے پاؤں اس برتن کی طرف گیا. واخذ یعنی اس بوڑھے شخص کی طرف گیا. واخذت الاناء، اور میں نے برتن لے لیا. وشربت كل ما فيه، اور اس میں جو کچھ تھا یعنی جتنا دودھ تھا میں اسے پی گیا. فرجع العبد واخذ الاناء، غلام اب واپس لوٹا. واخذ الاناء، اور اس نے برتن اٹھایا. وقال، اور کہا یا مولایا، اے میرے مالک، لقد شربه كله، اس نے تو پورا دودھ پی لیا ہے. ففرح الفارس، تو گھڑ سوار خوش ہو گیا اور اس نے کہا احلب هذه، اسے بھی دہو. واشار الى ناقۃ اخرى، اور دوسری اونٹنی کی طرف اس نے اشارہ کیا. وضع الاناء بین یدی الشیخ، یہ زع ہے امر کا صیغہ. وضع الاناء بین یدی الشیخ، اور برتن کو بوڑھے شخص کے سامنے رکھ دو. ففعل العبد ما امر به، تو غلام کو جو کچھ حکم دیا گیا تھا اس نے ویسا ہی کیا. فجرع منه الشیخ جرعة واحدة وتركه، تو بوڑھے شخص نے اس برتن سے بھی ایک گھونٹ پیا. وتركه، اور برتن کو چھوڑ دیا. فاخذته، تو میں نے دوبارہ اس برتن کو اٹھایا. وشربت نصفه، اور اس کا آدھا حصہ پی گیا. وکرہت ان آتی علیہ، اور مجھے چیز کھٹکی یا مجھے نہیں پسند آئی کہ میں اسے پورا ختم کر دوں. ان آتی علیہ کلہ، یعنی میں اس برتن کا پورا دودھ پی لوں. حتی لا اثیر الشک فی نفس الفارس، تاکہ میں گھڑ سوار کے من میں کوئی شک نہ پیدا کر پاؤں. یعنی اگر میں دوبارہ پورا پی لیتا تو یہ اندیشہ تھا کہ اسے شک ہو جاتا کہ اتنا تو یہ بوڑھا شخص نہیں پی سکتا، تو کون ہے جو دودھ پی رہا ہے. تو اسی وجہ سے حتی لا اثیر الشک فی نفس الفارس، تاکہ میں گھڑ سوار کے من میں کوئی کسی طرح کا شک نہ پیدا ہونے دوں. ثم امر الفارس عبده الثاني بان يذبح شاة، پھر گھڑ سوار نے اپنے دوسرے غلام کو ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا. فذبحها فقام الیها الفارس، تو اس نے ذبح کر دیا. تو پھر گھڑ سوار اس بکری کی طرف اٹھا اور اس بکری کی طرف گیا. وشوى للشیخ، اور اس نے اس بوڑھے شخص کے لیے اس بکری کو بھونا. منها، اس میں سے کچھ حصہ بھونا. واطعمه بيديه، اور اس بوڑھے شخص کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا. حتى اذا شبع، یہاں تک کہ جب وہ بوڑھا شخص بالکل سیراب ہو گیا. جعل يأكل هو وعبداه، تو وہ گھڑ سوار اور اس کے دونوں غلام بھی کھانے لگے. وما هو الا قليل حتى اخذ الجميع مضاجعهم، اور زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ان تمام لوگوں نے اپنا بستر پکڑ لیا. وناموا نوما عميقا له غطيط، اور ایسی گہری نیند سوئے کہ جس میں کھراٹے تھے، یعنی کھراٹے لے کر ایک بڑی گہری نیند سو گئے. عند ذلك توجهت الى الفحل، اس وقت میں اس نر اونٹ کی طرف بڑھا. فحللت عقاله، متوجہ ہوا یعنی اس کی طرف بڑھا. فحللت عقاله وركبته، تو میں نے اس کے عقال یعنی اس رسی کو، عقال اس رسی کو کہتے ہیں کہ
جو اونٹ کو بٹھانے کے بعد اس کے جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے دونوں یعنی پاؤں جو ہوتے ہیں وہ مڑ جاتے ہیں، تو گھٹنے کے پاس اس رسی کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ پھر وہ کھڑا نہ ہو سکے۔ تو میں نے اس رسی کو کھولا ورکبتہ، اور میں اس اونٹ پر سوار ہو گیا، فاندفع، تو وہ نر اونٹ چل پڑا، وتبعته الابل، اور جو اونٹنیاں تھیں وہ سب اسی کی پابند تھیں یا اسی کی پیروی کر رہی تھیں، تو وہ بھی اس نر اونٹ کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ ومشیت لیلتی، اور میں پوری رات چلتا رہا۔ فلما اسفر النہار نظرت فی کل جہت، جب صبح ہوئی تو میں نے ہر طرف دیکھا، غور سے دیکھا، نظر غور سے دیکھا۔ فلم ارى احدا یتبعنی، تو کوئی بھی شخص میرا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ فاندفعت فی السیر، تو پھر میں چلتا رہا، حتی تعالی النہار، یہاں تک کہ پورا دن طلوع ہو گیا، یعنی دن اچھے طریقے سے طلوع ہو چکا تھا۔ ثم التفت التفاتۃ، پھر میں نے ایک نگاہ پھیری، فاذا انا بشیء، تو میں ایک چیز دیکھتا ہوں، کأنہ نسر او طائر کبیر، جو کہ گدھ کی طرح یا ایک کسی بڑے پرندے کی طرح دکھ رہی تھی۔ ثم التفت التفاتۃ، پھر میں نے ذرا گردن ایک دفعہ موڑی تو میں ایک ایسی چیز دیکھتا ہوں جو کہ گدھ کی طرح یا کسی بڑے پرندے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ فما زال یدنو منی، تو وہ مجھ سے قریب ہوتی رہی، حتی تبینتہ فاذا هو فارس علی فرس، یہاں تک کہ میں نے اسے میں جان گیا کہ وہ ایک گھوڑے پر گھڑ سوار ہے۔ ثم ما زال يقبل علی، پھر وہ شخص میری طرف آتا ہی رہا، حتی عرفت انہ صاحبی، یہاں تک کہ میں جان گیا کہ وہی رات والا شخص ہے۔ صاحبی سے مراد میرا دوست نہیں، بلکہ یہ وہی رات والا شخص ہے جس سے رات میں مجھے سابقہ پیش آیا تھا۔ یہاں تک کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے، جاء ینشد ابلہ، جو کہ اپنے اونٹ کی تلاش میں آ پہنچا ہے۔ عند ذلك عقلت الفحل، اس وقت میں نے نر اونٹ کو باندھ دیا، عقلت میں نے باندھ دیا، عقلہ کے معنی ہوتے ہیں باندھنے کے، اسی وجہ سے عقل کو عقل ہی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عقل آدمی کو جو چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ بے عقلی والی یا جس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی، عقل ان چیزوں سے روکتی ہے، تو اسی طرح رسی بھی اونٹ کو کہیں جانے سے روکتی ہے، اس وجہ سے یہ نام میں تھوڑا تشابہ ہے۔ عند ذلك عقلت الفحل، اس وقت میں نے اونٹ کو باندھ دیا، واخرجت سہما من کنانتی، اور میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، ووضعته في قوسی، اور اس تیر کو اپنے کمان میں فٹ کر دیا، وجعلت الابل خلفی، اور اونٹوں کو اپنے پیچھے رہنے دیا، فوقف الفارس بعیدا، تو وہ گھڑ سوار دور ہی کھڑا ہوا، وقال لی، اور اس نے مجھ سے کہا، احلل عقال الفحل، جو نر اونٹ ہے اس کی رسی کو کھول دو، فقلت، تو میں نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، لقد ترکت ورائی نسوة جائعات بالحیرہ، علاقے حیرہ میں نے اپنے پیچھے کچھ بھوکی عورتیں چھوڑی ہیں، واقسمت، اور میں نے قسم کھائی ہے، اللہ ارجع الیہن الا ومعی مال او اموتا، اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں ان کے پاس اس حال میں لوٹوں گا کہ میرے پاس مال ہوگا، او اموتا، یا میں مر جاؤں گا۔ قال، تو شخص نے کہا، انک میت، اگر تم نے یہی قسم کھائی ہے تب تو تم مرنے والے ہو۔ احلل عقال الفحل، اونٹ کی رسی کو کھول دو، دوبارہ وہ کہتا ہے، لا ابا لک، خدا تمہیں تباہ کرے۔ یہ لا ابا لک وہ وہی ہے ثقلت کا امک کی طرح، یعنی بطور زجر و توبیخ کے لیے یا گالی کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے، لا ابا لک۔ فقلت، تو میں نے کہا، لن احلہ، میں ہرگز میں ہرگز اس رسی کو نہیں کھولوں گا۔ فقال، تو اس نے کہا، ویحک، تباہ ہو، انک لمغرور، یقیناً تمہیں دھوکا ہے۔ مطلب دھوکا کیا ہے؟ یعنی تم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہے ہو، اس بات کا تمہیں دھوکا، انک لمغرور، یقیناً تمہیں غرور ہے، تم مغرور ہو، تم دھوکے میں ہو۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، دلی زمام الفحل، اونٹ کی جو رسی جو گردن میں پڑی ہوتی ہے اس رسی کو زمام کہتے ہیں، اونٹ کی رسی کو لٹکاؤ، دلی دلہ یدلی تدلیتن، یعنی لٹکانا، اونٹ کی رسی کو لٹکاؤ۔ وکانت فیہ ثلاث عقد، اس میں 3 گانٹھیں تھیں، یعنی وہ رسی تھی اس میں 3 گانٹھیں تھیں۔ ثم سألنی فی ای عقدۃ منها اريد ان يضع لي السهم، پھر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ان میں سے کس گانٹھ پر میں چاہتا ہوں کہ اس کا تیر آ کر لگے۔ فاشرت الى الوسطى، تو میں نے بیچ والی گانٹھ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس نے اس طرح رسی لٹکا دی اور اس میں 3 گانٹھیں تھیں، تو اس نے پوچھا، اس میں سے کون سی گانٹھ پہ تم چاہتے ہو کہ میں نشانہ لگاؤں؟ یعنی یہ اس وجہ سے کر رہا تھا تاکہ اس شخص کو اس کی بہادری کا اور اس کی
تیر اندازی کا جو ہے کچھ اندازہ ہو جائے پھر یہ جو ہے اسے لڑنے پر آمادہ نہیں ہونا پڑے گا۔ فأشرت إلى الوسطى، تو میں نے بیچ والے گانٹھ کی طرف اشارہ کیا، فرم السهم، تو اس نے تیر چلایا، فأدخله فيها، تو اس نے اسی بیچ والی گانٹھ میں اس تیر کو مار دیا، حتى لكأنما وضعه بيديه، یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا اس نے اس تیر کو اپنے ہاتھوں سے اس بیچ والی گانٹھ میں لا کر رکھا ہو۔ ثم اصاب الثانیة والثالثة، پھر اسی طرح دوسری اور تیسری گانٹھ پر بھی اس نے جو ہے اپنا تیر لگا دیا۔ عند ذلك، اس وقت، اعدت سہمی الى الکنانہ، اس وقت اس شخص کو کچھ پتہ چل گیا کہ ہاں یہ جو سامنے شخص ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، تو کہتا ہے اعدت سہمی الى الکنانہ، میں نے اپنے تیر کو ترکش میں واپس رکھ دیا، ووقفت مستسلما، اور میں سرنڈر ہو کر کھڑا ہو گیا، فدنا منی، تو وہ مجھ سے قریب ہوا، واخذ سیفی وقوسی، اور میری تلوار اور میری کمان اس نے لے لی اور کہا ارکب خلفی، میرے پیچھے سوار ہو جاؤ، فرکبت خلفہ، تو میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا، تو اس نے کہا کیف تظن انی فاعل بک، تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ فقلت، تو اس نے کہا اسوأ الظن، میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بدترین معاملہ کرو گے، یعنی میرا گمان بدترین گمان ہے، یعنی بدترین چیز کا گمان ہے۔ تو اس نے کہا، اس گھڑ سوار نے، ولیما، کیوں، ایسا کیوں گمان کرتے ہو؟ قلت، میں نے کہا لما فعلته بک، ایسا میں اس وجہ سے گمان کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے میں تم سے ایسا گمان رکھتا ہوں۔ وما انزلت بک من عناء، اور میں نے جو کچھ تمہیں مشقت میں ڈالا ہے اس کی وجہ سے میں ایسا گمان کرتا ہوں۔ وقد اظفرک اللہ بی، اور اب اللہ نے تمہیں مجھے حاصل کرنے میں کامیابی بھی دے دی ہے، یعنی مجھے پکڑنے میں کامیابی بھی دے دی ہے۔ فقال، تو اس شخص نے کہا او تظن انی افعل بک سوءا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کروں گا؟ وقد شارکت محلہلا یعنی اباہ فی شرابہ وطعامہ، جبکہ تم نے محلہل، یعنی جو ان کے باپ کا نام ہے، محلہل کے ساتھ ان کے کھانے اور ان کے پینے میں شرکت کی ہے، یعنی جب وہ کھا رہے تھے وہی بوڑھا شخص جس کا دودھ اس نے پیا تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وقد شارکت محلہلا یعنی اباہ فی شرابہ وطعامہ، اس حال میں کہ تم نے محلہل یعنی میرے باپ کے ساتھ اور اس کے کھانے اور پینے میں شرکت کی ہے، وَنَادَمْتَهُ تِلْكَ اللَّيْلَ، اور اس رات میں تم نے ان کے ساتھ جو ہے دودھ پیا۔ ندیم کہتے ہیں رات میں جو ساتھ میں بیٹھ کر گفتگو کے دوران جو شراب پیتے تھے تو ان لوگوں کو ندیم کہا جاتا تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ رات میں شرکت کی ہے اور کھانا پینا کھایا ہے، تو تم نے میرے باپ کے ساتھ کھانے پینے میں شرکت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان کے دوست ہو اور میں اپنے باپ کے دوست کے ساتھ کوئی برا کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ کہنے کا مطلب ہوا۔ وَنَادَمْتَهُ تِلْكَ اللَّيْلَ، اور تم نے میرے باپ کے ساتھ اس رات دودھ پینے میں شرکت بھی کی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعْتُ اسْمَ مُحَلْهِلٍ، تو جب میں نے محلہل کا نام سنا، قلت، میں نے کہا ازید الخیل انت، کیا تم زید الخیل ہو؟ یعنی یہ شخص جو اپنے وہاں سے نکلا تھا کہ کچھ کما کر لائے گا، اس نے پوچھا کہ کیا تم زید الخیل ہو؟ قال، اس نے کہا نعم، ہاں میں زید الخیل ہوں۔ فقلت، تو میں نے کہا کن خیر آسن، یعنی زید الخیل خود ایک ڈاکو شخص تھے، پہلے ڈاکو شخص تھے، دوسروں پر حملہ کرتے تھے، تو یہ شخص جو ابھی نیا ڈاکو بنا ہے یہ اس شخص کے گھر میں جا کے ڈاکہ ڈالتا ہے جو کہ جانا مانا ڈاکو ہے۔ تو فقلت، تو میں نے کہا کن خیر آسن، تو تم نے مجھے قید تو کر لیا لیکن میرے ساتھ اچھے قید کرنے والے بن جاؤ۔ فقال، تو اس نے کہا لا بأس علیک، تم پر کوئی ضرر نہیں ہے۔ ومضى بی الی موضعہ، اور مجھے لے کر اپنی جگہ گیا، وقال، اور کہا واللہ لو كانت هذه الابل لی لسلمتها الیک، خدا کی قسم اگر یہ اونٹ میرے ہوتے، زید الخیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو میں یہ اونٹ تمہیں ضرور دے دیتا، لیکن یہ اونٹ میری بہنوں میں سے ایک بہن کے ہیں۔ فَأَقِمْ عِنْدَنَا أَيَّامٍ، تو ہمارے پاس کچھ دن ٹھہرو، فَإِنِّي عَلَى وَشْكِ غَارَةٍ، تو میں ایک حملہ کرنے کے قریب ہوں، قد اغنم منها، میں اس سے غنیمت یعنی اس حملے کے ذریعے سے غنیمت کا مال حاصل کروں گا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا أَيَّامٌ ثَلَاثَةٌ، 3 دن ہی ہوئے تھے، حَتَّى أَغَارَ عَلَى بَنِي نُمَيْرٍ، کہ زید الخیل رضی اللہ عنہ نے اس وقت یعنی جاہلیت کے وقت بنی نمیر پر حملہ کیا، فغنم قریبا من 100 ناقۃ، تو تقریباً 100 اونٹ انہوں نے حاصل کر لیے، فاعطانی ایاھا، تو انہوں نے مجھے وہ تمام اونٹ دے دیے،
وبعث معی رجالا من عنده، اور میرے ساتھ اپنے پاس سے کچھ ایسے لوگ بھیج دیے اور مجھے وبعث معی، اور میرے ساتھ اپنی جانب سے کچھ ایسے لوگ بھیجے، یحموننی، جو میری مدد کرتے تھے، حتی وصلت الحیرہ، یہاں تک کہ میں حیرہ پہنچ گیا۔ تلک کانت صورت زید الخیل فی الجاہلیہ، یہ زید الخیل رضی اللہ عنہ کی جاہلیت کی تصویر ہے، یعنی یہ جاہلیت کے حالات ہیں۔ اما صورتہ فی الاسلام، جہاں تک ان کی اسلام میں تصویر کا تعلق ہے، فتجلوہا کتب السیر، تو سیرت کی کتابیں اس تصویر کو، اس حالت کو وہ بیان کرتی ہیں، اس کو روشن کرتی ہیں۔ فتقول، تو وہ کتابیں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں، لما بلغت اخبار النبی علیہ الصلاۃ والسلام سمع زید الخیلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور ان کی باتیں زید الخیل رضی اللہ عنہ کے کانوں تک پہنچی، ووقف على شیء مما يدعو الیہ، اور زید الخیل رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی طرف دعوت دے رہے تھے ان میں سے کچھ باتوں پر آپ واقف ہوئے۔ وقف على علم بالشیء، یہ اس کے معنی میں ہے۔ اور جب زید رضی اللہ عنہ ان باتوں میں سے جن چیزوں کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، کچھ باتیں زید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، اعد راحلتہ، تو انہوں نے اپنی سواری تیار کی، ودع السادة الكبراء من قومه الى زیارت یثرب ولقاء النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور بڑے بڑے سردار لوگوں کو، اپنے قوم کے بڑے سردار لوگوں کو یثرب کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے کی طرف دعوت دی۔ فرکب معہ وفد کبیر من طی، تو قبیلہ طے کا ایک بڑا وفد آپ کے ساتھ سوار ہو گیا، سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ فیہم زر بن سدوس، ان لوگوں میں سے زر بن سدوس بھی تھا، ومالک بن جبیر، عامر بن جوین، اور بہت سے لوگ تھے، وغیرہم اور بہت سے لوگ تھے۔ فلما بلغوا المدینہ توجہوا الی المسجد النبوی الشریف، تو جب وہ لوگ مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے مسجد نبوی کا رخ کیا، توجہوا الی المسجد النبوی الشریف، تو ان لوگوں نے مسجد نبوی کا رخ کیا، واناخوا رکائبہم ببابہ، اور اپنے اونٹوں کو، اپنی سواریوں کو مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بٹھا دیا۔ اناخا اجلسا، اونٹوں کو بٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وصادف عند دخولہم، اور ان کے داخل ہوتے وقت یہ چیز پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کان الرسول صلوات اللہ علیہ یخطب المسلمین من فوق المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر سے مسلمانوں کو خطبہ دے رہے تھے، مسلمانوں میں تقریر فرما رہے تھے۔ وصادف عند دخولہم، اور ان کے داخلے کے وقت یہ چیز پیش آئی کہ، یعنی یہ چیز ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر سے آپ مسلمانوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ فراعہم کلامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ یہ راع کے معنی بڑے دل میں جو خوف اتر جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فراعہم کلامہ، تو ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے خوف پیدا ہو گیا۔ وَأَدْهَشَهُمْ تَعَلُّقُ الْمُسْلِمِينَ بِهِ وَإِنصَاتُهُمْ لَهُ وَتَأَثُّرُهُمْ بِمَا يَقُولُ، اور وہ لوگ مسلمانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تعلق نے ان کو تعجب میں ڈال دیا، مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا اس نے ان کو دہشت میں، تعجب میں ڈال دیا۔ وَإِنصَاتُهُمْ لَهُ، اور ان کی خاموشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز نے انہیں تعجب میں ڈال دیا۔ وَتَأَثُّرُهُمْ بِمَا يَقُولُ، اور مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اس سے متاثر ہونے نے، اس چیز نے ان کو تعجب میں ڈال دیا۔ وَلَمَّا أَبْصَرَهُمُ الرَّسُولُ علیہ الصلاۃ والسلام قال يخاطب المسلمین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا، قال يخاطب المسلمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہی مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی خیر لکم من العزى ومن کل ما تعبدون، کہ یقیناً میرا دین، یعنی میں بہتر ہوں تمہارے لیے، یعنی میرا دین عزا سے اور جو کچھ تم، جن چیزوں کی بھی تم عبادت کرتے ہو ان سے بہتر ہے۔ یہ لوگ عزا کی عبادت کرتے رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنا مناسب سمجھا، تو مسلمانوں کو ہی مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عزا اور ہر وہ چیز جس کی تم عبادت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے میرا دین بہتر ہے۔ انی خیر لکم من الجمل الاسود الذی تعبدونہ من دون اللہ، اور میرا دین، میں بہتر ہوں یعنی میرا دین اس کالے اونٹ سے بھی جس کی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ لقد وقع کلام الرسول صلوات اللہ علیہ فی نفس زید الخیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات
زید الخیل رضی اللہ عنہ کے دل میں اتر گئی. ومن معه موقعین مختلفین، اور جو زید الخیل کے ساتھ تھے ان کے دلوں میں دو مختلف طریقے سے اتری. یعنی ان کے بات سب کے دل میں اترتی ہے لیکن وہ کس انداز میں گئی ہے یہ فرق ہوتا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں وَمَن مَعَهُ مَوْقِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْن، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کے دل میں دو مختلف طریقے سے بات اتری. فَبَعْضٌ استجاب للحق وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، تو ان میں سے بعض لوگوں نے حق کو قبول کر لیا، حق کا جواب دیا، حق کو قبول کر لیا. وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیر لیا. وَبَعْضٌ تَوَلَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دکھا دی. وَاسْتَكْبَرَ عَلَيْهِ، اور آپ کی بات کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا، تکبر کا سیوا اختیار کیا. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، تو ایک گروہ جنت میں، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور ایک گروہ جہنم میں. اما زر بن سدوس، تو جہاں تک زر بن سدوس کا تعلق ہے، فما كاد يرى رسول اللہ صلوات اللہ علیہ فی موقفه الرائع، تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسی دہشت، اپنے اسی خوف والے انداز میں دیکھتا رہا. اس حال میں تحفہ القلوب المؤمنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین نے، یعنی مومن دلوں نے، یعنی مومنین نے گھیر رکھا تھا. حف یحف، گھیرنا. وتحوطہ العیون الحانیہ، اور نرم آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا. اس حال میں زر بن سدوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اسی خوف کی کیفیت میں دیکھتا رہا. حتی دب الحسد فی قلبہ، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے دل میں حسد کی کیفیت آ گئی. وملأ الخوف فؤادہ، اور خوف نے اس کے دل کو بھر دیا. ثم قال لمن معه، یعنی وہ اپنے اسی خوف کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرما رہے تھے اسی خوف میں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے دل میں حسد نے جگہ لے لی اور خوف نے اس کے دل کو بھر دیا. پھر اس نے جو کوئی اس کے ساتھ تھے ان سے کہا انی لأرى رجلا لیملکن رقاب العربی، میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا انی لأرى رجلا لیملکن رقاب العربی، میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کہ عرب کی گردنوں پر مالک بن جائے گا، یعنی عرب کا حاکم بن جائے گا. واللہ لا اجعلنہ یملک رقبتی ابدا، اور خدا کی قسم میں کبھی اسے یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ میری گردن پر مالک بنے، یعنی وہ میرے اوپر کبھی بھی قبضہ یا میرے اوپر کبھی بھی حاکم نہ بن سکے گا. اس نے زر بن سدوس نے کہا. ثم توجہ الی بلاد الشام، پھر وہ شام کے ملک چلا گیا. وحلق رأسہ، اور اس نے اپنا سر منڈوایا. وتنصر، اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا تاکہ یہاں پر اگر رہتا تو اسلام قبول کرنا پڑتا، اور پھر وہ اس کی وجہ سے جو کہ اسے گوارا نہیں تھا اپنے کبر کی وجہ سے. وَأَمَّا زَيْدٌ وَالْآخَرُونَ، جہاں تک زید اور دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، فَقَدْ كَانَ لَهُمْ شَأْنٌ آخَرٌ، تو ان کا دوسرا ہی معاملہ تھا. فَمَا إِنِ انْتَهَى الرَّسُولُ صلوات اللہ علیہ من خطبته، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر ختم کی، حتی وقف زید الخیل بین جموع المسلمین، کہ زید الخیل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اس جمگھٹے کے درمیان کھڑے ہو گئے. وَكَانَ مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ، اور اب یہاں پہ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں. وَكَانَ مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ جَمَالًا، اور وہ لوگوں میں جمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے. وَأَتَمِّهِمْ خِلْقَةً، اور اپنی ساخت کے لحاظ سے، اپنی جسم کی بناوٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ پیٹ نکلا ہوا ہو یا کہیں کچھ دھسا ہوا ہو، بلکہ وہ بالکل ایک پرفیکٹ باڈی والے تھے. وَأَطْوَلِهِمْ قَامَةً، اور ان میں سب سے زیادہ لمبے جسم والے تھے. حتی انہ کان یرکب الفرس، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، فتخط رجلاہ علی الارض، تو ان کے پیر زمین سے لگتے تھے. کما لو کان راکبا حمارا، جس طرح کہ وہ کسی گدھے پر سوار ہوں، یعنی گدھا کی پیٹھ نیچے ہوتی ہے اور گھوڑا تھوڑا اونچا ہوتا ہے، تو وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ گدھے پر سوار ہیں. اس طرح گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ان کے پیر زمین سے لگتے ہوتے تھے. وقف بقامته الممشوقہ، تو زید الخیل رضی اللہ عنہ اپنے لمبے قد کے ساتھ کھڑے ہوئے. واطلق صوته الجہیرہ، اور آپ نے اپنی واضح آواز کو نکالا. وقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، من انت، کون ہیں آپ؟ قال، انہوں نے کہا، انا زید الخیل بن محلحل، میں زید الخیل بن محلحل ہوں. فقال له الرسول صلوات اللہ علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بل انت زید الخیل، نہیں تم زید الخیل نہیں بلکہ زید الخیر ہو.
لا زید الخیل، یعنی زید الخیل نہیں بلکہ زید الخیر ہو. الحمدللہ الذی جاء بک من سہلک و جبلک، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمہیں پہاڑوں سے اور میدانوں سے لے کر آتا ہوا لے آیا ہے. الحمدللہ الذی جاء بک من سہلک و جبلک، اس اللہ کے لیے تعریف ہے جو تمہیں پہاڑوں سے اور میدانوں سے نکال کر لے آیا ہے. ورقق قلبک للاسلام، اور تمہارے دل کو اسلام کے لیے نرم کر دیا ہے. فعرف بعد ذلك بزید الخیر، اور اسی کے بعد سے زید الخیر، زید الخیر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، ان کا یہ نام پڑ گیا. ثم مضى به الرسول علیہ الصلاۃ والسلام الى منزله، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف گئے. ومعه عمر بن الخطاب ولفیف من الصحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب اور صحابہ کی ایک جماعت تھی. فلما بلغوا البیت طرح الرسول صلوات اللہ علیہ لزید متکئا، تو جب یہ جماعت گھر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کے لیے ایک تکیہ دی. طرح پھینکنا، دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کے لیے ایک تکیہ دی، متکئن یعنی جس پر ٹیک لگایا جاتا ہے. فعظم علیہ ان یتکئ فی حضرۃ الرسول، تو زید رضی اللہ عنہ پر یہ بات بڑی گراں گزری اور بڑی دشوار ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگائیں. ورد المتکأ، اور آپ نے تکیہ واپس کر دی. وما زال یعیدہ الرسول لہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکیہ انہیں لوٹاتے رہے. وہو یردہ ثلاثا، اور زید رضی اللہ عنہ اس تکیے کو 3 دفعہ انہوں نے لوٹایا، اسے لوٹاتے رہے یہاں تک کہ یہ چیز 3 دفعہ پیش آئی. ولما استقر بهم المجلس، جب مجلس جم گئی، جب مجلس ان سب تمام لوگوں میں جم گئی، یعنی یہ مجلس جب جم گئی، قال الرسول لزید الخیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر سے کہا، یا زید، اے زید، ما وصف لی رجل قط ثم رأیتہ، اے زید، کسی بھی شخص کے بارے میں مجھ سے نہیں بیان کیا گیا کہ ثم رأیتہ، کہ میں نے اسے دیکھا ہو، الا کان دون ما وصف به الا انت، کہ وہ شخص جس چیز کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اس سے کم نہ ہو سوائے تمہارے. یعنی جتنے بھی لوگوں کے بارے میں مجھ سے بیان کیا گیا ان کی بڑی اور ان کی تعریف کی گئی کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسا ایسا ہیں، لیکن جب میں اس سے ملا تو مجھے ان تمام صفات سے وہ کہیں نہ کہیں کم نظر آیا سوائے تمہارے، یعنی تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تمہیں بالکل ویسا ہی پایا. ما وصف لی رجل، مجھ سے کسی شخص کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا، ثم رأیتہ، کہ پھر میں نے اسے دیکھا ہو، الا کان دون ما وصف به، سوائے یہ کہ وہ جس صفات کے ساتھ اسے بیان کیا گیا تھا اس سے وہ کم ہوتا تھا، الا انت، سوائے تمہارے. ثم قال له، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا زید ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، یقیناً تم میں 2 ایسی صفات ہیں، 2 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے. قال، تو انہوں نے کہا، وما ہما یا رسول اللہ، وہ دونوں صفتیں کون سی ہیں اللہ کے رسول؟ قال، انہوں نے کہا، الانات والحلم، ایک تو وقار اور دوسرا صبر. فقال، تو انہوں نے زید رضی اللہ عنہ نے کہا، الحمدللہ الذی جعلنی علی ما یحب اللہ ورسولہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ان صفات پر بنایا، ان صفات پر رکھا جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے. ثم التفت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال، پھر زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اعطنی یا رسول اللہ 300 فارس، اے اللہ کے رسول مجھے 300 گھڑ سوار فقط دے دیجئے. وانا کفیل لک، اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، بان اغیر بہم علی بلاد الروم، کہ میں ان 300 گھڑ سواروں کے ساتھ روم کے ملک پر حملہ کر دوں گا، وانال منہم، اور ان سے مال غنیمت حاصل کر لاؤں گا. فاکبر الرسول الکریم ہمتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمتہ ہذہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کی اس ہمت کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا. وقال لہ، اور ان سے کہا، للہ درک یا زید، اللہ ہی کے لیے تمہاری اس بہادری کی تعریف ہے. یعنی درن دودھ کو کہتے ہیں، اور یعنی جو تم نے جس دودھ کے نتیجے میں تم ایسے بہادر ہوئے ہو وہ گویا اللہ ہی کا ہے، وہ بہادری گویا اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اس کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. للہ درک یا زید، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اے زید. ای رجل انت، ای رجل انت، تم کون شخص ہو. ثم اسلم مع زید جميع من صحبه من قومه،
پھر اس کے ان زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کوئی بھی ان کے ساتھ تھے ان کی قوم میں سے وہ تمام لوگ ایمان لے آئے۔ ولما هم زید بالرجوع هو ومن معه الى ديارهم في نجد، اور جب زید رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھ جو کوئی تھے اپنے نجد میں اپنے دیار اپنے وطن کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا، ودعه النبی صلوات اللہ علیہ وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا اور کہا ای رجل هذا، یہ کون شخص ہے، یعنی آپ اب آگے بیان کریں گے کم سیکون لہ من الشأن، اس کے لیے کتنے مرتبہ اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا اور اس کی کتنی شان ہوگی، لو سلم من وباء المدینہ، اگر یہ مدینہ کی وبا سے بچ نکلے، اگر اللہ اس کی حفاظت کر دے مدینہ کی وبا سے تو اس کا ایک بڑا مرتبہ ہوگا۔ کم سیکون لہ من الشأن، اس کی کتنا مرتبہ اس کی کتنی شان ہوگی، لو سلم من وباء المدینہ، اگر یہ مدینہ کی وبا سے بچ جاتا ہے تو۔ اور ایسا کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ آنَذَاكَ مَوْبُوءَةً بِالْحُمَّى، اس وقت مدینہ منورہ میں بخار کی وبا زور پکڑے ہوئے تھی، اس وقت مدینہ بخار کی وبا سے دوچار تھا۔ فَمَا إِن بَارَحَهَا زَيْدُ الْخَيْرِ، تو جیسے ہی زید الخیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو چھوڑا، بارحہ ترکا حتی اصابتہ، کہ اس وبا نے آپ کو وہ وبا آپ کو لگ گئی، فقال لمن معه، تو زید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ والوں سے کہا جنبونی بلاد قیس، مجھے قیس کے علاقے سے دور رکھنا، الگ رکھنا، فقد كانت بیننا حماسات من حماقات الجاہلیہ، یقیناً جاہلیت کی حماقت کی وجہ سے ہمارے درمیان کچھ جنگیں ہوئی تھیں، ولا واللہ لا اقاتل مسلما حتى القى اللہ عز وجل، اور خدا کی قسم میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتال نہیں کروں گا، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، جہاد کی نفی نہیں بلکہ قتال یہ جو ادھر ادھر کی لڑائی ہوتی ہے اس مسلمان ہونے کی حالت میں قتال نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اللہ عز وجل سے جا ملوں۔ تابع زید الخیر سیرہ نحو دیار اہلہ فی نجد، زید الخیر رضی اللہ عنہ نے نجد میں اپنے گھر والوں کے وطن کی طرف اپنا جانا جاری رکھا۔ تابع زید الخیر سیرہ نحو دیار اہلہ فی نجد، زید الخیر رضی اللہ عنہ نے نجد میں اپنے گھر والوں کی جگہ کی طرف چلنا جاری رکھا، علی الرغم من ان وطأة الحمى كانت تشتد علیہ ساعة بعد اخرى، باوجود اس کے کہ بخار کا زور ان پر ہر لمحے کے بعد سخت سے سخت تر ہوتا جاتا تھا، كانت تشتد علیہ ساعة بعد اخرى، کہ بخار کا حملہ ان پر ہر لمحے کے بعد سخت سے سخت تر ہوتا جاتا تھا۔ فقد كان يتمنى ان يلقى قومه، تو وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قوم سے جا ملیں، وان يكتب الله لهم الاسلام على يديه، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ ان لوگوں کے مقدر میں اسلام ان کے ہاتھوں پر لکھوا دے، یہ ان کی تمنا تھی، وَأَن يَكْتُبَ اللَّهُ لَهُمُ الْإِسْلَامَ عَلَى يَدَيْهِ، اور اللہ ان لوگوں کو ان کے ہاتھ پر اسلام کی توفیق دے دے۔ وَطَفِقَ يُسَابِقُ الْمَنِيَّةَ، اور وہ موت پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے، وَالْمَنِيَّةُ تُسَابِقُهُ، اور موت ان پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگی رہی، لَكِنَّهَا مَا لَبِثَتْ أَن سَبَقَتْهُ، لیکن زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ موت ان پر سبقت لے گئی، یعنی موت ان کے پاس پہلے پہنچ گئی۔ فلفظ انفاسه الاخیرہ فی بعض طریقہ، تو انہوں نے اپنی اخیر سانسیں اپنے راستے میں ہی یعنی دوران سفر ہی لیں۔ ولم یکن بین اسلامہ و موتہ، اور ان کے اسلام لانے اور موت کے درمیان اتنا وقت ہی نہیں تھا لأن یقع فی ذنب، کہ وہ کسی گناہ میں کوئی گناہ کرتے۔ ولم یکن بین اسلامہ و موتہ متسع، اور ان کے اسلام لانے اور ان کی موت کے آنے کے درمیان متسع اتنا وقت ہی نہ ہوا کہ لأن یقع فی ذنب، کہ وہ کسی گناہ کو انجام دیتے یا کسی گناہ کے کام میں ملوث ہوتے۔ تو گویا اسلام کے بعد وہ بالکل پاک اور کسی گناہ میں ملوث ہوئے بغیر اللہ کے دربار میں جا پہنچے۔ یہ تھے زید الخیر رضی اللہ عنہ، جن کا سابقہ نام زید الخیل تھا۔ بس آج یہیں تک ہماری یہ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کو اشکالات ہوں بیچ میں ترجمہ